बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी इस आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई बार ये बात कर चुकी है और हम यही बात करते रहेंगे कि जो हमारी सियासत है, हमारी जो जद्दोजहद है, वो बुनियादी तौर पर उसका मरकज़ जो है वो आइन और रूल ऑफ लॉ है, कानून की हुक्मरानी है। और हमारी जो भी जद्दोजहद होगी वो इसी दायरे के अंदर होगी। हम एक पुरअमन सियासी जमात हैं और हमारी जो सियासी जद्दोजहद है वो बुनियादी तौर पर तीन शाखों पर बैठी हुई है। एक है अदालती, जो कि हम पे सियासी मुकदमात जो हम पे बनाए गए हैं, हम उसकी जंग अदालतों में लड़ रहे हैं और तवक्को रखते हैं कि हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा। बावजूद तमाम मुश्किलात के हम समझते हैं कि इंसाफ की फराहमी अदालतों पे एक मजहबी फ़र्ज़ भी है और कानूनी और आइनी फ़र्ज़ भी है। दूसरी जो हमारी जद्दोजहद की कड़ी है वो है एहतजाज। आइन हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम पुरअमन एहतजाज के ज़रिए अपनी सियासत को, मुल्की मफादात को आगे बढ़ाएं और जो चीज़ें जिसका कि हमसे छीनी जा रही हैं, हम उसको एक एहतजाजी तहरीक के ज़रिए हम उसको हासिल करें। तीसरी मज़ाकरात हैं। हर मसले का हल आखिर में मज़ाकरात पर होता है। ये जो मज़ाकरात हैं जो कि शुरू हुए हैं या अभी शुरू होने हैं, बुनियादी तौर पर ये उस हुकूमत, जिसको हम हुकूमत कहना तो नहीं चाहते, लेकिन इस वक्त चूँकि उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, जैसे कि आपके घर पे कोई कब्ज़ा कर ले तो फिर आप उसके साथ मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करके और आखिर में मज़ाकरात करते हैं। तो हम उस मज़ाकरात का दरवाज़ा है वो भी हमने खोला, क्योंकि हम ये जानते हुए कि जो विक्टिम है वो हम हैं। ज़्यादती जिस पे हुई है या हो रही है वो हम पे हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हो रही है। पार्टी के चेयरमैन से लेके इमरान खान से लेकर और नीचे वर्कर्स तक इस वक्त उनको सियासी मुकदमात में उलझाया गया है। एक तरफ अगर हम पुरअमन जमात हैं और पुरअमन एहतजाज हमारा हमेशा तरीका रहा है, हम किसी भी पुरतशद्दुद और एक्सट्रीमिज़म के बिल्कुल हामी नहीं हैं, लेकिन साथ ही साथ में हम फाशिज़म की भी सख्त मुखालफत करते हैं। हम हर उस गैर जमहूरी तौर तरीके से भी इख्तिलाफ़ रखते हैं और उसको कंडेम करते हैं, क्योंकि ये मुल्क जो कि आइन की बुनियाद पे चलना चाहिए, अफसोस है कि आइन एक किस्म का उसमें पिक एंड चूज़, चेरी पिकिंग होती है। दूसरी बात कि हमारी जो मज़ाकरात हो रहे हैं पैरेलली, उसमें इस किस्म का तासुर हम बिल्कुल रद्द करना चाहते हैं कि ये कोई ऐसी नेगोशिएशन हो रही है जिसमें कि बानी चेयरमैन इमरान खान वो अपने लिए कोई गुंजाइश ढूंढ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा है, कल परसों ही कहा है, कि वो किसी भी ऐसी अरेंजमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें कि ये तासुर मिले कि वो ये सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के अवाम के लिए जेल के अंदर हैं और उन्होंने जो एक उसूली मौक़िफ़ अपनाया हुआ है वो उस पर वो कायम है, और जो भी मज़ाकरात होंगे वो उसी के तनाजुर में होंगे। और उनकी जो पहली और दूसरी जो कि उन्होंने अपनी शराइत रखी हैं इस मज़ाकराती टीम के लिए, वो यही हैं कि तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। अपनी जंग वो लड़ रहे हैं, 500 दिन से ज़्यादा का टाइम गुज़र गया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी पोजीशन पे कायम और
बड़ी इस्तिकामत के साथ खड़े हैं। हम ये समझते हैं कि जो मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी इसकी ज़िम्मेदार कौन होगी, वो ये जो एक हुकूमत बराए नाम हुकूमत है जिसने कि एक ऐसा सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क में लाए हैं जिससे कि न सिर्फ हमारी इकॉनमी, हमारी मईशत तबाह हुई है, हो रही है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, लोग मुल्क से जा रहे हैं, और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ अच्छा हो गया है। महंगाई से आज भी पाकिस्तान के अवाम सख्त तंग हैं, उनकी ज़िंदगी नामुमकिन हो गई है, महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है और उनको आगे कोई मुस्तकबिल भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा। जबकि ये हुकूमत जो कि बुनियादी तौर पर IMF की डिक्टेशंस पे चल रही है, उसको पाकिस्तान की अवाम की कोई फ़िक्र नहीं। अपनी नालायकियाँ जो कि पिछले 40 साल से जिस नहज पे इस मुल्क को पहुँचाया है, उसको ये लोग एक ऐसे बेदर्द तरीके से अवाम पे मज़ालिम ढा रहे हैं कि जिसका कि कोई माजी में मिसाल नहीं मिलती। सियासी इस्तेहकाम लाना है, वो भी इन पे फ़र्ज़ है, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है, समाजी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है। लोग इस वक्त बड़े मुस्तरब हैं, लोग एक गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं, और जो हमारे अंदर मुल्क में जो कैफियत है और जो हमारे बाहर के मुल्कों के साथ जो हमने सींग अड़ाए हुए हैं, जिसमें कि एक अफ़गानिस्तान है, उस पे जो है तो तफसील से बात करेंगे उमर अयूब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। लीडर ऑफ दी अपोजिशन सेनेट में जनाब शिबली फराज साहब, मेरी बाईं तरफ बैठे हैं फॉर्मर स्पीकर जनाब और मेंबर नेशनल असम्बली असद कैसर साहब, उनके साथ बैठे हुए हैं मानाज कानून दान जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब जो फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं लॉ के और आपके पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर KP जनाब तैमूर खान झगड़ा साहब। ख़वातीन हज़रात, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपको जो कॉन्टूर्स हैं वो मेरे बड़े भाई जनाब शिबली फराज साहब ने बता दिए। बुनियादी तौर पे मैं अपनी फोकस डिस्कशन रखूँगा और आज इकॉनमी के ऊपर इस तरह की ज़्यादा लंबी चौड़ी डिस्कशन नहीं होगी। बाकी हक़ाइक़ जो इस वक्त पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं उस पर होगी, मईशत पे और बाकी चीज़ों पे हम लोग किसी और टाइम पे करेंगे। बिलखसूस मैंने कल शाम को ट्वीट भी किया था DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। सबसे पहले ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान के जो हमारे गयूर लोग हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये इस वक्त पाकिस्तान टाइम्स का दरीना दौर नहीं रहा, जिस वक्त एक अखबार में हुकूमत का जो वर्जन होता था वो छप जाता था और सारी दुनिया उसको सच समझती थी। इस वक्त इंटरनेट का दौर है। जिस तरह भी पाकिस्तान में रिंग के इन्होंने इंटरनेट को थ्रॉटल किया हुआ है, स्लो किया हुआ है, पर फिर भी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाती है। लोग नौजवान नस्ल हैं वो एकदम उस चीज़ को पिक कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ फैक्ट्स पे कि आपके पास एग्जिबिट नंबर 1, फैक्ट नंबर 1, ये 8 तारीख की 8 नवंबर 2021 पे नंबर 1 आपको मैं बताना चाहता हूँ जनाबे वाला कि जितने आपके अपोजिशन और गवर्नमेंट के लॉ मेकर्स थे उनको उस वक्त की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप को ने कॉन्फिडेंस में लिया, और उस वक्त हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब और उस वक्त के DGISI जनाब फैज़ हमीद साहब और उस वक्त के DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब और बाकी जो लोग थे सीनियर्स मिलिट्री क़यादत वो मौजूद थी। और उन्होंने बुनियादी तौर पे जिस वक्त ब्रीफिंग दी तो उस पे मैं ये आपको अंग्रेजी में पढ़ के बता देता हूँ, उसका तर्जुमा कर देता हूँ। ऑन द लॉ मेकर्स डिमांड टू टेक पार्लियामेंट इनटू कॉन्फिडेंस ओवर द एग्रीमेंट विद TTP, sources said the army chief assured them that they would be taken into confidence. The sources said that the martyrdom of former Prime Minister Benazir Bhutto in a TTP attack also came under discussion during the briefing, adding that it was stressed that the agreement should be reached while keeping in view the sentiments of the families of the martyrs. Number 1, बुनियादी तौर पे वहाँ पे हम लोग मौजूद थे। उस वक्त 3-4 साथी हम लोग उस वक्त असद कैसर साहब भी एज स्पीकर इस नेशनल कमेटी ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ द नेशनल असेंबली की सदारत कर रहे थे, और उस वक्त जनरल बाजवा ने ये बात कही थी कि जो कि अभी शिबली फराज साहब ने कही
کہ ہر ایک کانفلکٹ یا جنگ کا اختتام جو ہے وہ مذاکرات کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہمارے دو اس وقت کے اپوزیشن کے ممبران انہوں نے سوال پوچھا تھا تو جنرل باجوہ نے ان کو کہا تھا کہ ہم لوگ یہ مذاکرات کریں گے۔ نمبر 2، اس وقت کے لیڈر شہباز شریف اپوزیشن لیڈر اور اس وقت کے سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی بھی اس میٹنگ میں موجود تھے اور وہ یہیں پہ تھے، بلاول بھٹو بھی ساتھ تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف، رانا تنویر، احسن اقبال، راجہ پرویز اشرف، ہینا ربانی کار، نوید قمر، محسن داوڑ، خواجہ سعد رفیق اور باقی بھی ساتھی۔ میں اس لیے نام جلدی سے لے رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ اس چیز کی کولیبریشن، اس چیز کو وہ بیسکلی ویریفائی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ تو یہ آ گیا ایگزیبٹ نمبر 1، فیکٹ نمبر 1 کہ یہ جناب والا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس پہ اس وقت کے آرمی چیف نے کہا تھا یہ کوئی تحریک انصاف کی حکومت نے کوئی فرد واحد کا یہ کوئی ڈیسیجن نہیں تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ آ جائیں جناب والا کہ اس چیز پہ آپ آ جاتے ہیں کہ ایگزیبٹ نمبر 2 پہ آپ آتے ہیں۔ ایگزیبٹ نمبر 2 پہ آپ آتے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جی کہ ڈسمینٹل دی انلیگل اسپیکٹرم، بہت اچھی بات ہے۔ انلیگل اسپیکٹرم انہوں نے کہا ہے کہ جی یہاں پہ ویلیوڈ ایٹ بلینز آف روپیز اسمگلنگ ہوتی ہے، باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پہ جو بلوچستان سے لے کے کے پی کے پہاڑوں تک جاتا ہے تو وہاں پہ کوئی بلوچستان کے مالخانے کا پٹواری یا گرداور تو نہیں بیٹھا ہوا نا، نہ کہ کے پی کا کوئی گرداور یا وہاں پہ پٹواری بیٹھ کے وہ چیکنگ کر رہا ہے۔ تو جن لوگوں کے ہاتھوں میں ان سے ضرور پوچھیں، آپ کے جو ایران سے پیٹرولیم پروڈکٹس سمگل ہو رہی ہیں، تقریباً اس وقت 550 ارب روپے کا پیٹرول سمگل ہو کے آتا ہے سال کا، تو خواتین و حضرات وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ کوئی ریڑیوں پہ یا کسی خچروں پہ یا گدوں پہ تو نہیں آتا نا، آپ کے ٹرک آتے ہیں، اور وہ اس وقت کے پی تاکوٹ تک وہ پیٹرول آ رہا ہے۔ تو اس کے اوپر وہ ذرا کریں۔ ڈرونز بھی ہیں، انٹیلیجنس سورسز بھی ہیں، پر یہ تبھی ہوگا جس وقت کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکار وہ بجائے اس کے کہ آپ میڈیا کے ساتھیوں کے پیچھے آپ کے پیچھے وہ جائیں اور آپ کے میڈیا چینلز کو وہ کنٹرول کریں، اور اس وقت مجھے پوری توقع ہے الحمدللہ کہ جو ہم لوگ اس وقت بات کر رہے ہیں وہ بالکل نہیں دکھائی جائے گی الحمدللہ، یہ مجھے پورا یقین ہے۔ تو لہٰذا جب اس چیز پہ وہ بیزی ہوں گے اور ان کا مطلب اٹینشن اور سارا کا سارا فوکس ہوگا تو وہ ان سمگلنگ کو اور اس انلیگل اسپیکٹرم کو کیسے دیکھیں گے؟ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، جناب والا انہوں نے بات کی کہ ٹیررزم جو ہے وہ تب ہوگا جب گورننس کے بارے میں انہوں نے بات کی، اور بالخصوص کے پی کو انہوں نے اٹھایا۔ سندھ اور بلوچستان اور پنجاب جو ہے ان کی آنکھوں سے وہ اوجل ہو گیا، جہاں پہ آپ کچے کے ڈاکوؤں کی بات کرتے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آیا۔ تو لہٰذا کے پی کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ فیصل امین خان گنڈاپور صاحب ممبر نیشنل اسمبلی جو ہیں انہوں نے کل زبردست ٹویٹ کی ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس وقت جناب والا کے واحد صوبہ ہے جس نے آپ کے آئی ایم ایف کے ڈیل کو کرنے کے لیے انہوں نے پروونشل سرپلس دیا۔ پنجاب جو ہے وہ خسارے میں، آپ کا جناب والا اس وقت صحت کارڈ پہ 30.3 ارب روپے جو ہے وہ کے پی حکومت نے مطلب سپینڈ کیا ہے، خرچ کیا ہے، باوجود اس کے کہ مرکزی حکومت نے، وفاقی حکومت نے کے پی کا تقریباً 1500 ارب روپے وہ ادائی نہیں کیا جو انہوں نے ادائی کرنی ہے۔ 1500 ارب روپیہ خواتین و حضرات خیبر پختونخوا کا وفاقی حکومت نے دینا ہے، اس نے ادائی نہیں کیا، اور یہ جو ہے یہ سب کا سب کے پی اپنے وسائل سے کر رہا ہے، اور اس کے اوپر تیمور خان جھگڑا صاحب جو فائنانس منسٹر کے پی کے رہے ہیں یہ بھی اچھے طریقے سے بتائیں گے۔ اسی طرح ادویات دیتے رہے ہیں، گندم دیتے رہے ہیں، یہ سب کا سب جو ہے شودا پیکج جو ہے وہ دیتے رہے ہیں، یہ سب کا سب کے پی دیتا رہا ہے۔ مرکز نے کیا کیا کے پی کے لیے؟ یہ ایک چیز آ گئی۔ اچھا، اس کے بعد آپ آ جائیں خواتین و حضرات فیکٹ نمبر 3 ایگزیبٹ نمبر 2 کے حوالے سے کہ آپ اس پہ آ جائیں، اور یہ میں آج کی ڈان کی اخبار کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، وہاں پہ یہ آرٹیکل آیا، میں اس سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ میں ابھی کوٹ کر رہا ہوں اس اخبار کو۔ نو ون ایٹ دا پریس بریفنگ ریمائنڈڈ دا جنرل دیٹ ایون آفٹر پی ٹی آئیز ڈپارچر ان 2022 the military kept advocating talks with TTP in an in-camera parliamentary briefing on 5th July 2022. یہ بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہو چکی تھی، وائس ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو چکا تھا۔
جو پی ڈی ایم کا وزیر اعظم وہ شہباز شریف آ چکا تھا, which was attended by the then Army Chief General Qamar Bajwa, the then ISI Chief Lieutenant General Nadeem Anjum, and the then Peshawar Corps Commander Lieutenant General Faiz Hamid. Parliamentarians were told that the reconciliation process with TTP was underway for ensuring the safety of the borders. خواتین و حضرات, دودھ کا دودھ پانی کا پانی یہاں پہ آ گیا, صاف ستھری بات ہے. آپ کو میں نے ایگزیبٹ نمبر 2 کا فیکٹ نمبر 3 جو ہے وہ پڑھ کے سنا دیا. 5 جولائی 2022 کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی, ہم اسمبلی سے چلے گئے تھے. آپ کے اس وقت کے آرمی چیف اور ان لوگوں نے اور پی ڈی ایم گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ. تو پھر بات کہاں پہ گئی؟ دیکھیں, میں پھر بات کرتا ہوں, یہ انٹرنیٹ کا دور ہے, یہ کوئی یہ اس کا پاکستان ٹائمز کا دور نہیں رہا. اس پہ ہم لوگ پھر آتے ہیں جناب, ایگزیبٹ نمبر 3 پہ آتے ہیں. میں جلدی بات کرتا ہوں کیونکہ میرے ساتھیوں نے بات کرنی ہے. اس پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جس وقت وہ وزیر اعظم تھے, تو یہ 8 نومبر کی جو آپ کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بریفنگ تھی, اس سے ایک دن پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے ایڈریس پہ, اپنی تقریر میں قومی اسمبلی میں بات کی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ پارٹنر ہوگا پیس میں, یعنی کہ امن میں, نہ کہ کانفلکٹ میں, یعنی کہ نہ کہ جنگ میں نہیں ہوگا, پر وہاں پہ پیس یا امن لانے میں پاکستان ضرور جو ہے وہ کام کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان, انہوں نے یہ بھی یہاں پہ بات کی کہ یہ بریفنگ کے بعد یہ بات ہوئی ہے کہ پاکستان ایفرٹس پیوڈ دا وے فار ڈائیلاگ بٹوین افغان فیکشنز اینڈ وارنگ گروپس. اور یہ بھی بات کی گئی اس بریفنگ میں کہ اسلام آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم. شبلی صاحب اور ریب صاحب نے تفصیلاً بات کی ہے. میں صرف افغانستان کے حوالے سے جو کل تبصرہ ہوا ہے یا تذکرہ ہوا ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا. ریب صاحب نے تو کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ بھی دیے ہیں, اور اس کا ایک ثبوت جو ہے میرے پاس بھی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے, وہ ٹویٹ انہوں نے کیا ہے 22 جولائی کو کیا ہے 2022 کو. اور وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اس کی جو ٹویٹ ہے, کہ اس میں خود انہوں نے کہا ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے اندر جو فیصلہ ہوا تھا وہ کیبنٹ کے فیصلے کے بعد ہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم اس پروسیس کو اور ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہے, پوری جو بھی پی ڈی ایم کی پارٹیاں تھیں یا جو بھی اس وقت جو ملٹری کی جو لیڈرشپ تھی یا پارلیمنٹ میں جتنے لوگ اویلیبل تھے, ان سب کی مشاورت سے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اسٹاک کو آگے بڑھائیں گے. اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, آپ اپنے ٹی وی اسکرین پہ وہ دکھا سکتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ, اور اس کی جو تمام ڈاکومنٹس ہے وہ اس وقت نیشنل اسمبلی میں بھی اویلیبل ہیں, اور کیبنٹ کی جو میٹنگز ہے وہ بھی اویلیبل ہے. وہ بھی ہم جلد از جلد جو ہے نا قوم کے سامنے لائیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے افغانستان کے حوالے سے جو پالیسی اپنائی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کہاں سے ایڈوائس لے رہے ہیں. میں تو خود اس پہ بہت ہی کنفیوزنگ, کوئی ذی شعور آدمی جو تھوڑا بہت عقل رکھتا ہو وہ اس قسم کی روی اور اس قسم کی پالیسی کو انتہائی بیوقوفانہ پالیسی سمجھے گا. یعنی آپ دیکھ لیں, آپ ایک طرف آپ کے انڈیا کے ساتھ آپ کے بارڈرز ہیں, اس کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں وہ تو کسی سے ٹکی چپی نہیں ہے. ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہے نا جو پہلے ہوا کرتے تھے اس لیول پہ وہ تعلقات آپ کے نہیں ہیں. چائنا کے ساتھ بھی آپ کے مس انڈرسٹینڈنگز, بہت افسوس ہی کہنا پڑتا ہے کہ ہو رہی ہے. اور ابھی افغانستان کے ساتھ جو ہے نا آپ ایک نئی جنگ کھولنا چاہتے ہیں جو کہ انتہائی قابل تشویش ہے. اور خان صاحب نے اس کی حوالے سے جو بات کی ہے ہم سب اس کو انڈورس کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ افغانستان جو کہ اس وقت تقریباً 50 سال سے اس ریجن میں افغانستان اور خاص کر خیبر پختونخوا اور پاکستان جو ہے نا جنگ کی زد میں ہے, اس کے اثرات کیا ہوئے؟ کیا وہ جنگیں یا افغان وارتا یا جو ہے نا 9/11 کے بعد جو ہے نا جو کچھ ہو رہا تھا,
امریکہ کی جنگ، یہاں دہشت گردی کی نام پہ جو جنگ ہوا، اس کے اثرات سے آج تک ہم نہیں نکلے. اس نے ہمیں جو دہشت گردی کی طرف دھکیلا، انہوں نے ہمیں انتہا پسندی کی طرف دھکیلا، انہوں نے ہمیں جو اس وقت جو ڈرگز کی سب سے بڑی ڈیلز ہو رہے ہیں اس میں سب سے بڑا اس جنگ کا اثر ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہماری نوجوانوں سے روزگار چھینا گیا، ہماری جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کمیونٹی کے لوگ تو موسٹلی یہاں یہ اسلام آباد تو سب سے زیادہ اس وقت پختونوں کا شہر بن گیا ہے. پوری پنجاب میں، پوری دنیا میں ہم لوگ چلے گئے، کیونکہ وہاں کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہو نہیں رہی، کیونکہ امن نہیں ہے. امن کس وجہ سے نہیں ہے؟ کہ جو ہمارا فارن پالیسی ہے، وہ فارن پالیسی ہمارے لیے ظاہری قاتل بنی ہوئی ہے. وہ فارن پالیسی ہمیں جو ہے نا کھا رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، آپ نے اگر افغانستان کے حوالے سے کوئی پالیسی بنانی ہے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ خیبر پختونخوا کی جتنی، ہم صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کرتے، وہ ہماری حکومت ہے. آپ کو چاہیے کہ ہماری حکومت کو آن بورڈ کر کے ان کو موقع دے کہ وہ اس کے لیے عملی اقدامات کرے یا فیسیلیٹیشن کرے یا جو سہولت کاری کر سکے. آپ وہ نہیں کر رہے. لیکن میں جب چاہوں کہ صرف پی ٹی آئی نہیں، وہاں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہے ان کی لیڈرشپ کو بٹھا کے ان سے مشورہ کر کے پالیسی بنائے اور ایک جرگہ بنائے اور جرگے سے آگے آپ اس کے ساتھ ڈائلاگ کریں. ہاں، ہماری جو کنسرنز ہے، پاکستان کی جو کنسرنز ہے وہ بھی ٹیبل پہ ہو، اور جو افغانستان کی کنسرن ہے وہ بھی ٹیبل پہ آ جائے گی. یعنی اپنے ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے جو ہے نا آپ اس کریں. اپنے ملک میں بھی آپ نے عدم استحکام لا کھڑا کیا ہے. ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ دیوار سے لگا رہے ہیں. آپ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو کہ ورکر کو، لیڈرشپ کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہے. ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے جو ہے نا زبردستی اس سے مینڈیٹ چھینا. یہاں عدم استحکام ہے، مایوسی ہے، ڈپریشن ہے. ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا پوری دنیا کے ساتھ ایک حالات بنا رہے ہیں. تو سب سے پہلے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ یعنی اس کے اثرات یہ ہے کہ جب ہماری نوجوانوں کے پاس امید نہیں ہوگی، جب اپرچونٹی نہیں ہوگی، تو وہ ایکسٹریمزم کی طرف جو ہے نا رائف ہوں گے. وہ مزید دہشت گردی بڑھے گی. وہ خدا رسول کا واسطہ میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ رحم کرے اس ملک کے عوام کے اوپر. یہ کسی کی باپ کا حکومت نہیں ہے یا کوئی اتھارٹی جو نا وہ مس یوز کرتی ہے، صرف اپنے ذاتی جذبات اور انا کے لیے استعمال کرتی ہے. ہم سب پاکستانی ہیں. یہ اس 25 کروڑ عوام کا حق ہے کہ جو پالیسی بنے وہ قوم کی مفاد کے اندر پالیسی ہو. جس طرح عمر عیوب صاحب نے کہا، ہم پارٹی پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ہم کسی ملک کے اندر مداخلت پہ یقین نہیں رکھتے، نہ کسی کو یہ حق دیتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر مداخلت کرے. ہم کسی ملک کے معاملات میں دلچسپی نہیں رکھتی، نہ کسی کو حق دیتے کہ ہمارے ملک میں دلچسپی رکھے. ہاں، امن کے لیے ہم پوری دنیا میں کردار ادا کر سکتے ہیں. میں کنکلوڈ کرتا ہوں، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے. کوئی جنگ کی ہم متحمل نہیں ہو سکتے. میں افغانستان حکومت سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور میں پاکستان حکومت سے بھی مطالبہ کروں گا کہ تمام معاملات جو ہے نا بات چیت اور جرگے سے حل کی جائیں اور امن کو موقع دیا جائے. ہمارے تعلقات، ہمارا تو جب ہمارے وقت میں ہم نے خرلاجی پہ، ہم نے انگور اڈا پہ، ہم نے غلام خان پہ، ہم نے ترخم پہ فیسیلیٹیشن بائی تجارت شروع کیا، ٹریڈ شروع کی. ہم نے جو پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس میں ایک شک کا اضافہ کیا کہ ہماری ٹرانسپورٹیشن جو ہے نا وہ سینٹرل ایشیا تک جائے گی. یہ تو ہمارے پاس بہت بڑی مارکیٹ ہے. یعنی ہم نے اپنے ٹائم میں جو ہمارے ایکسپورٹ تھے وہ 400-500 ملین ڈالر سے وہ 2.5 بلین ڈالر تک پہنچائے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت بڑی اپرچونٹی پیدا ہو سکتی ہے، بہت بڑا مارکیٹ ہے. اگر ہم سینٹرل ایشیا یا جو ہمارے رشین اسٹیٹ سے آئیں، تجارت کو موقع دے، کاروبار کو موقع دے، امن کو موقع دے اور سب بیٹے اپنے معاملات ٹیبل پہ حل کریں. ایک سیکنڈ بس بابا. Thank you, both the leaders of opposition, اسد صاحب, تیمور صاحب. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, کل سے ایک ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے, وہ میں دور کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے لیے میں 4 حصوں میں چھوٹی چھوٹی بات کروں گا. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسی ریپبلک ہے جس کے اندر 3 طرح کی سروسز ہیں. ایک اسینشل سروسز, لازمی سروسز,
ان کا اپنا کوڈ ہے جس کو آپ آرمی ایکٹ کہتے ہیں. دوسرا سول سروس. سول سروس میں بیوروکریسی آتی ہے فیڈرل یا سینٹرل, اور پروونشل نوکریاں بھی اسی کے اندر آتے ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ ہے جوڈیشل سروس. ان تینوں کے اندر اپنے اپنے سفیر کے اندر اپنے اپنے محکموں کا وہ احتساب کرتے ہیں. کل اگر کسی شہری کو سول سرونٹ ایکٹ کے تحت, کسی تاجر کو سول سرونٹ ایکٹ کے تحت, یا کسی صحافی کو سول سرونٹ ایکٹ کے تحت اس کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکے گا. جو سرکاری نوکری میں موجود نہیں ہے, سویلین نوکریوں والے ہیں, ان کے خلاف بھی کارروائی نہیں کی جا سکتی. اسی انالوجی کے اوپر جو پاکستان کے سویلین ہیں ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی سرے سے. اس کے لیے آئین کے اندر 3 آرٹیکلز موجود ہیں. آرٹیکل 4 ہے, آرٹیکل 9 ہے اور آرٹیکل 14 ہے. اور اس کے بعد جو پاکستان کے اندر ایک فیصلہ موجود ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ججز کی ایک ججمنٹ موجود ہے. آج بھی وہ موجود ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میرے ساتھی آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور اس ججمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ملٹری ٹرائل کورٹس نہ بنائے جا سکتے ہیں, نہ چلائے جا سکتے ہیں, اور نہ ہی مقدمات وہاں پہ سویلینز کے ان کی سماعت کی جا سکتی ہے. یہ کیوں ایسا کہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے؟ میں اس مرحلے پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ جو ہماری کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے 6 فاضل ممبران ہیں, ان کے پاس جو یہ کہا گیا تھا کہ ان مقدمات کا فیصلہ ہونا چاہیے, وہ بھی غلط تھا. اس لیے کہ پچھلے چیف جسٹس نے جب اپنے سے پچھلے چیف جسٹس کے فیصلوں کے بارے میں اظہار رائے کرنا تھا تو ان کو نئے بینچ بنانا پڑے, اور ان کے ذریعے سے فیصلے انہوں نے پہلے انڈو کیے, اس کے بعد کارروائی آگے بڑھ سکتی تھی. تو جو پچھلا فیصلہ ہے 5 ججز کا, وہ آج بھی موجود ہے, اور اس کی روشنی میں یہ الٹرا کانسٹیٹیوشنل ٹرائلز ہوئے ہیں سارے, اور ماورائے آئین ٹرائلز ہوئے ہیں سارے, اور ایک طرح سے یہ ایک متبادل عدلیہ کھڑی کی گئی ہے پاکستان کے اندر کہ جو اپنی مرضی سے ٹرائل کرے گی. دوسرا میں جو بھی ابہام دور کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹرائل کا مطلب کیا ہے. ایک ظالم ہوتا ہے, ایک مظلوم ہوتا ہے, ایک غائب ہوتا ہے, دوسرا اس کے گھر والا ہوتا ہے, ایک چور ہوتا ہے, دوسرا مدعی ہوتا ہے. جب پرچہ ایک دفعہ درج ہو جائے تو ضابطہ فوجداری جو جنرل لا ہے وہ حرکت میں آتا ہے, پاکستان کا عمومی قانون وہ حرکت میں آتا ہے. میں سمجھانا چاہتا ہوں اپنے آپ کو بھی اور باقی پاکستانیوں کو بھی. اور اس میں سب سے پہلے ایف آئی آر ہوتی ہے. ایف آئی آر میں اگر ایس ایچ او پیسے لے لے, ایس ایچ او ڈر جائے, ایس ایچ او بک جائے یا بھاگ جائے یا دوسری پارٹی سے مل جائے, تو جتنے بھی صوبے ہیں, 4 صوبوں نے اپنے قوانین بنائے ہوئے ہیں. آئی سی ٹی میں ایک فیڈرل لا موجود ہے, اس کو کہتے ہیں پولیس ایکٹ. اس کے نیچے آپ نیا تفتیشی لگوا سکتے ہیں, آپ ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں تفتیش تبدیل کروا کے لے جا سکتے ہیں, بلکہ صوبے سے باہر بھی گئی ہیں تفتیشیں. ایک بات. اس کے بعد تفتیشی کیا کرے گا؟ دفعہ 172 گارنٹی کرتا ہے کہ وہ روزانہ تفتیش کرے, اور جو کچھ وہ لکھے گا, جو کچھ وہ معلوم کرے گا, اس کو وہ ایک خاص رجسٹر ہے جس کے اندر وہ لکھے گا, تھانے کا رجسٹر ہے پولیس آرڈر کے نیچے. اس کے بعد پھر چالان پیش ہوگا, اور 17 دنوں کے اندر جو الزامات ہیں ان کی فہرست جائے گی عدالت میں. 190 ہے دفعہ, اس کے نیچے عدالت اپنا جوڈیشل مائنڈ لگائے گی, اور اپنا ذہن لگانے کے بعد عدالت سوچے گی کہ میں اس کو چارج کروں, اس پہ فرد جرم لگتی ہے یا اس پہ فرد جرم نہیں لگتی. اس کے بعد پھر گواہی آتی ہے, اس کے اوپر جو کوالیفائڈ وکیل ہیں, اور کوالیفائڈ وکیل صرف ایک جگہ سے نہیں 5 جگہ سے ہوتے ہیں. 4 پاکستان کے اندر نہیں بلکہ 5 ہائی کورٹس ہیں. لوور کورٹس کے سارے وکیل وہاں سے کوالیفائی کرتے ہیں, لائسنس جاری ہوتا ہے. سپریم کورٹ میں جو اے ایس سی ہے یا سینئر اے ایس سی, وہ سپریم کورٹ اس کو پاکستان بار کونسل کے ذریعے سے لائسنس ملتا ہے. تو یہ جو اس کے متبادل جو نظام ہے, آرمی ایکٹ ہمارا جو ہے 50s والا, ہم نے سارے لاز, یہ ضابطہ فوجداری بھی ہم نے آپٹ کیے ہیں. یہ گورے کے زمانے کے بنے ہوئے اکثر قوانین ہیں, ساری دنیا میں ایسے ہی قوانین ہیں. جو اس قانون کے نیچے جاتے ہیں جب آپ, تو سب سے پہلے مدعی کون ہے؟ اس محکمے کا بندہ. اس کے بعد ایف آئی آر درج کرنے والا یا کمپلینٹ لکھنے والا کون ہے؟ اسی محکمے کا بندہ. اس کے بعد گواہ کون ہے؟ اسی محکمے کا بندہ. اس کے بعد مدعی کا وکیل کون ہے؟ اسی محکمے کا بندہ. اس کے بعد دفاع کا وکیل کون ہے؟ اسی محکمے کا بندہ. اس کے بعد جج کون ہے؟
اس کا ایکسٹرنل ایکشن کا آرٹیکل 14 ہے، اس میں 5 شرائط لکھی ہوئی ہیں کہ فیئر ٹرائل ہم کس کو کہیں گے. سب سے پہلے یہ ہے کہ فیئر ٹرائل عام عدالت کرے گی، ملٹری ٹرائبونل نہیں کرے گا، نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ جج اہل ہوگا. اہل کا مطلب یہ کہ اس نے LLB کیا ہوا ہوگا، کسی بار میں کسی کے پاس وہ جونیئر رہا ہوگا، عدالتوں میں وہ پیش ہوا ہوگا اور کسی کو وہ جا کے جرا کرنے کے قابل ہوگا. یہ تیسری بات. اور جو چوتھی بات ہے وہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی پارٹی کا آدمی نہیں ہوگا. پارٹی سے مراد یہ ہے نہ وہ مدعی پارٹی کا آدمی ہوگا نہ وہ ملزم پارٹی کا آدمی ہوگا. اس میں یہ سارے تقاضے پورے نہیں ہوئے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں جو ملٹری ٹرائل ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی جو اگلا اس کا ایک گلوبل امپیکٹ گیا ہے اس کی طرف میں آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اور وہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کہا، یہ یورپی یونین کے متعلقہ محکمے نے یہ بات کہی ہے کہ آپ اگر یہ جو 27 آپ کے معاہدے ہیں ان کی آپ پیروی نہیں کرتے، اور سول نافرمانی آج کل بہت چل رہی ہے، نافرمانی کرتے ہیں اگر 28ویں کی بھی، تو پھر جو آپ کو GSP، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، وی ڈو ناٹ وش دیٹ، وی ڈو ناٹ وانٹ دیٹ، لیکن اس کے لیے فوری طور پہ ایک ہی راستہ بچتا ہے ہمارے خلاف جانے کے پہلے کہ GSP کا ہمارا کچھ سٹیٹس جو ہمیں ملا ہوا ہے EU میں وہ متاثر نہ ہو. اور اس کے ساتھ ہی اس وقت اسد قیصر صاحب اسپیکر تھے، آئی واز ان چارج پارلیمنٹری افیئرس، تو فیٹف کو بھی انہوں نے لنک کیا ہوا ہے، جو رول آف لا ہے اس کے ساتھ بھی اور ہیومن رائٹس ہے اس کے ساتھ انہوں نے لنک کیا ہوا ہے. تو یہ ایک بڑے خدشات اور خطرات پیدا ہو گئے ہیں پاکستان کے لیے. یہ نااہل حکومت، غیر نمائندہ حکومت، غیر الیکٹڈ حکومت ان حالات میں پاکستان کا دفاع نہیں کر سکتی بین الاقوامی فورمز کے اوپر. اور آپ نے دیکھا کہ امریکن جو ہماری ایمبیسی ہے وہ کیا کرتی رہی، سوتی رہی. تو ہمارا جو لیجیٹیمیٹ میزائل سسٹم ہے اس کے بارے میں کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو مزید خطرات سے بچنے کے لیے میں 4 راستے تجویز کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. پہلا راستہ یہ ہے کہ فوری طور پہ یہ سارے کے سارے جو 86 لوگوں کے فیصلے ہیں وہ واپس لیے جائیں اور ان کو رہا کیا جائے. اس پہ میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، میں کیوں کہہ رہا ہوں، پاکستان کی سپریم کورٹ نے اور پاکستان کی ساری عدالتوں نے سینٹنسنگ پالیسی بنائی ہوئی ہے. سینٹنسنگ پالیسی بھٹو ریفرنس کا بھی جو میں نے فائل کیا تھا فیصلہ آیا ہے کچھ، اور اس پہ موجودہ چیف جسٹس صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار اس سے ملتا جلتا کیا ہے. انہوں نے کہا فیئر ٹرائل کا موقع شہید قائد عوام کو نہیں ملا تھا. وہ کیا ہے سینٹنسنگ پالیسی؟ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کسی کو اٹھاتا ہے گاڑی میں بٹھا کے کسی جگہ اتارتا ہے، دوسرا اس کو مارتا ہے، اور تیسرا آتا ہے اور وہ اس کو کوئی اسلحہ سپلائی کرتا ہے، چوتھا آتا ہے وہ صرف للکارا مارتا ہے مار دو، تو ان سب کو تو سزائے موت نہیں ہو سکتی. تو کیا کسی کو معلوم ہے کہ کیا سینٹنسنگ پالیسی تھی جس کے نیچے 2 سال کی سزا بھی ہوئی ہے، 3 سال کی بھی سزا ہوئی ہے، 4 سال کی بھی سزا ہوئی ہے، 6 سال کی بھی سزا ہوئی ہے اور 10 سال کی بھی سزا ہوئی ہے. جو 10 سال کی سزا ہے عملاً اس کو عمر قید کہتے ہیں، لائف امپریزنمنٹ ہے، وہ بھی کاٹتے تقریباً 8.5 سال کے قریب ہیں. اور یہ جو حالات ہیں ان کے اندر بہت خطرات پاکستان کے لیے بین الاقوامی طور پہ ریجیکشن آئی ہے، برطانیہ سے ریجیکشن آئی ہے، امریکہ سے، اور ہیومن رائٹس کے جتنے بڑے ادارے ہیں سب اس کے خلاف ہیں. دوسرا راستہ جو آپ کے سامنے ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نارملسی آئے ان حالات کے اندر، تو وہ راستہ یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل نمبر 13 ہے اور 403 ہے ضابطہ فوجداری کی ایک دفعہ. ان دونوں کی موجودگی میں آپ ڈبل جیپرڈی کسی کا 2 ٹرائل نہیں کر سکتے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آپ نے راہ والی اور میاں والی دونوں کا فیصلہ کر دیا، آپ نے پنڈی اور لاہور کا فیصلہ کر دیا، آپ نے فیصل آباد اور گجرانوالہ کا فیصلہ کر دیا، آپ نے سرگودا میں چلے میاں والی والے کیسز وہ فیصلہ ہو گیا. یہ جو آپ نے فیصلے کیے ہیں ان کے بعد جو کچھ مجرموں کے فیصلے ہوئے، مجرم کا مطلب ایلیگیشن جس پہ لگا، ایکیوز پرسنز، اور جو باقی ہیں ان میں سے ایک مثال میں آپ کو عمر ایوب خان کی، لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی کی دیتا ہوں. وہ کیسز دونوں میں نے جا کے بری کروائے تھے سرگودا سے. بری ہوئے کیس کی ایویڈنس کے اوپر کس طرح سے سزا ہو سکتی ہے؟ نہ ملٹری ٹریبونل دے سکتا ہے، نہ ہی کوئی دوسری پاکستان کی عدالت دے سکتی ہے. اس کے اوپر ججمنٹس ہیں، آپ کسی بھی لیگل ایکسپرٹ سے آپ پوچھ سکتے ہیں. تیسرا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک ایسا پارلیمنٹیرین بیٹھا ہوا ہے جو سینیٹر ہے
اور مجھ سے بات کر رہے تھے لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ کچھ دن پہلے ان کے لیے, اور اس سے کچھ دن پہلے ہم نے جا کے ان کی پروڈکشن آرڈر کے لیے درخواست دی تھی. پٹیشننگ کی رولز کے اندر یہ گنجائش موجود ہے. ابھی تک اس کے اوپر ہمارے چیئرمین صاحب سو رہے ہیں. میں ان کو جگانا چاہتا ہوں اور ان سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جاوید ہاشمی کیس کی روح سے کوئی سیٹ خالی نہیں رکھی جا سکتی. پنجاب کے لوگوں کو آپ کیوں سزا دے رہے ہیں کہ وہ اگر انہوں نے ایک سیاسی بات کی, ایک احتجاج کیا یا کوئی بیان جاری کیا یا کوئی پوسٹ لگائی, اس کے نتیجے میں کہ ایک سینیٹر ہے اس کو آپ سینٹ میں ہی نہیں آنے دے رہے, اور ایک سینیٹر ہے اس کو آپ سامنے نہیں آنے دے رہے. اور چوتھا اس کا راستہ یہ ہے, اور سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ جتنے کیسز ہیں وہ سارے وڈرا کیے جائیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. 9 مئی کا بڑا آخری میں اپنے اسپیل پہ آ گیا, جو 9 مئی کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے. 9 مئی شروع ہوتا ہے صبح 9:30 بجے, جب ایک سابق وزیر اعظم ایک عدالت سے اغوا کر لیا جاتا ہے. کیا یہ معلوم کرنا ضروری نہیں ہے کہ اغوا کار کون تھا اور کیوں اغوا کیا گیا؟ سپریم کورٹ اس کو برآمد کراتی ہے, سپریم کورٹ اس کو ریلیز کرنے کا آرڈر کرتی ہے. اس کی تحقیقات کرنی چاہیے. ایک فریق یہ کہتا ہے گولی کیوں چلائی, ہم کہتے ہیں. دوسرا فریق کہتا ہے گولی چلی ہی نہیں ہے. اس کو آپ کس طرح سے طے کریں گے؟ کسی بحث مباحثے میں, کسی ٹیلی ویژن شو میں, کسی چیٹ شو میں؟ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے بھی آپ کو صرف ایک ہی راستہ ملتا ہے, جو میں آخری راستہ تجویز کر رہا تھا, کہ 9 مئی کے لیے بھی اور جو 26/11 ہے, ان دونوں کے لیے آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے نیچے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کورٹ آف انکوائری بنائیں گے, اور وہ جو کمیشن آف انکوائری ہے یا کورٹ آف انکوائری ہوگی, وہ یہ طے کرے گی کس کی ذمہ داری ہے, کس نے مارا, کون مرا, کیوں مرا, گولی کیوں چلائی. اور آخری بات اس پہ جو میں کہنا چاہتا ہوں, یہ جو میں بات ابھی کر رہا تھا اس کی مثال پاکستان کے اندر موجود ہے. آپ کو یاد ہے جب اے پی ایس کا پشاور میں سانحہ ہوا تھا تو اس وقت عمران خان نے اپنا دھرنا ختم کر دیا تھا, اور اس کی بنیاد کیا بنی تھی؟ اس کی بنیاد اس وقت کے چیف جسٹس کا یہ بیان تھا کہ آپ میرے جو کیمپس ہے یا میری جو بلڈنگ ہے اس کے باہر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, شاہراہ دستور کے کونے پہ, آپ اندر آ جائیں. اور ایک کمیشن بنا تھا اور اس نے دھاندلی کی تحقیقات کی تھی. تو ناانصافی مزید ناانصافیوں کو جنم دے گی, مزید احتجاج کو جنم دے گی, اور مزید بے چینی کو جنم دے گی. عدم استحکام کو جنم تو دے سکتی ہے, استحکام واپس نہیں لا سکتی. تیمور خان صاحب. تیمور خان صاحب. سارے پہلو جو ہے وہ کور ہو گئے, تو میں صرف یہ ایک پہلو لے لیتا ہوں 2-3 منٹ میں, جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں ہائی لائٹ کیا گیا کہ خیبر پختونخوا میں گورننس ٹھیک نہیں ہے. مجھے ذاتی طور پہ افسوس ہوا کیونکہ شاید یہ پریس کانفرنسز پولیٹیکل نہیں ہونی چاہیے, اور اگر گورننس پہ بات کرنی ہے تو ایک حکومت دوسرے حکومت کے گورننس پہ بات کرے. لیکن چونکہ اگر انہوں نے کی تو میری توقع یہ تھی کہ اس کے بعد وہ وفاقی حکومت کے رول پہ بھی بات کریں گے کہ انہوں نے کیا رول ادا کیا یا نہیں ادا کیا خیبر پختونخوا کے حالات خراب ہونے میں. چونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بات نہیں کہی تو میں صرف یہ 2-3 فیکٹس جو ہیں وہ ہائی لائٹ کر دیتا ہوں, اور اس کے جواب آپ لے لیں, ڈی جی صاحب لے لیں, یا وفاقی حکومت دے دیں. کہ اگر خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ مسئلہ ہے سیکیورٹی کا, تو اس کے لیے سب سے پہلے تو فائنینشیل ریسورسز چاہیے نا. اور جو عمر خان نے کہا کہ وہاں پہ فائنینشیل ریسورسز کی کمی ہے, تو اس میں سب سے پہلے اگر آپ فاٹا کا ہی بجٹ دیکھ لیں جس کا طرز عمل آج تک نہیں سولو ہوا, تو جن 3 سالوں سے عمران خان گئے ہیں, اور آپ کو یاد ہے کہ یہ میں نے 2022 میں ہائی لائٹ کیا تھا کہ جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے وفاقی حکومت فاٹا کا بیسک بجٹ بھی نہیں دے رہی. پہلے سال میں 20 ارب روپے کا خسارہ کرنٹ بجٹ کا, دوسرے سال میں 30 ارب روپے کا 50 ارب روپے کا خسارہ, اس سال 80 ارب روپے کا خسارہ, 150 ارب روپے. کیا کسی نے پوچھا, کیا ڈی جی صاحب نے پوچھا کہ وفاقی حکومت نے انہی اضلاع کو کیوں نہیں دیا جہاں پہ اتنا بڑا جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر یا سیکیورٹی کا ایشو ہے؟ وہ گیپ خیبر پختونخوا کی حکومت بھر رہی ہے. کیا انہوں نے یہ پوچھا کہ اس کے علاوہ جو این ایچ پی کے پیسے
عمر ایوب خان صاحب نے کہا کہ تقریباً 1500 ارب روپے کے بقایا جات ہیں. اس 1500 ارب روپے میں 100 ارب روپے تقریباً وہ ہیں جو کہ ایک 2016 کے فارمولا کے تحت وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا کو دینے تھے, جس میں خواجہ آصف صاحب کے ایز واٹر اینڈ پاور منسٹر. جب عمر صاحب فیڈرل منسٹر تھے ہم نے ایک فارمولا طے کیا اور یہ 3 ارب روپے ہمیں ہر مہینے آ رہے تھے. عمران خان کے دور میں ہمیں 100 ارب روپے یہ NHP کے آئے. اس کے بعد کے 2 سال کا ریکارڈ چیک کر لیں, 2 سال میں 9.6 ارب روپے آئے ہیں. یہ 100 ارب روپے کا گیپ کیا فیڈرل حکومت نے بھرا اور اس کا کیا امپیکٹ پڑا؟ کیونکہ وفاقی حکومت تو صرف یہ کہہ رہی ہے, میں شہباز شریف کو بار بار سنتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کو جو 1% وار آن ٹیرر ملتا ہے جو کہ ان لیو آف ڈیمیجز ملتا ہے, اور جس سے زیادہ اگر NFC اپڈیٹ ہو جائے خیبر پختونخوا کا شیئر ہوگا, کہ یہ بہت بڑا احسان کر رہی ہے. مطلب آپ فاصلے جو ہیں وہ مزید فیڈریٹنگ یونٹس کے بڑھا رہے ہیں. اور میں آخری پوائنٹ صرف یہی کہوں گا کہ اگر واقعی جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ گورننس کا مسئلہ ہے, گورننس کی جو ویسی ذمہ داری ہوتی ہے آن اے لائٹر نوٹ ہمارے سسٹم میں بہت حد تک بیوروکریسی کی ہوتی ہے. وہاں پہ بھی جو IG صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی وفاقی حکومت کے ہیں, ان کو کتنی بار کہا ہے کہ ان کو چینج کر دیں. اس دن عمر خان نے بھی گلہ کیا تھا کہ وہ ان کی FIR ہی نہیں جو ہے وہ درج کر رہے تھے. جو چیف سیکرٹری بیٹھے ہیں وہ بھی جو ہے وہ وفاقی حکومت کی مرضی سے بیٹھے ہیں. تو اگر ان کے خیال میں اتنے گورننس کا مسئلہ ہے تو اپنے افسر تو چینج کر دیں. بہت بہت شکریہ. عمر سر, میرا نام وقار کھوکھر ہے اور آج ٹیلی ویژن سے میں وابستہ ہوں. میرا سوال ہے کہ 2 جنوری کو پاکستان تحریک انصاف اور وفاقی حکومت کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور ہونے جا رہا ہے. آپ اپنے سیاسی ایکسپیرینس کی روشنی میں بتائیے کہ کتنے فیصد چانس ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے, اور اگر وفاقی جو حکومت ہے وہ سیاسی قیدیوں کو خصوصی عمران خان کو اگر رہا نہیں کرتی تو کیا پاکستان تحریک انصاف ایک اور احتجاجی کال لے گی, اور پاکستان تحریک انصاف اس مذاکرات کو کامیاب کرنے کے لیے کس حد تک فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کرے گی؟ یہاں سے بات کریں. آپ کے بڑے ویلڈ کویشچن ہیں. سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو مذاکراتی ٹیم بنائی وہ سوچ سمجھ کے اور اس نظریم, حالانکہ ان کے ساتھ کتنی ناانصافیاں ہو رہی ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ, شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ, اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ, میاں محمود رشید صاحب کے ساتھ, حسان نیازی صاحب کے ساتھ, کتنے ہمارے عمر چیمہ صاحب ہیں, کتنے ہمارے متعدد ساتھی ہیں جن کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں. پھر بھی وزیر اعظم صاحب نے, میں یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ جی میں معاف کرتا ہوں جو میرے ساتھ ظلم ہوا. نمبر 1. نمبر 2 پوائنٹ پہ آپ آ جائیں. اس سارے پروسیس میں جو مذاکراتی ٹیم کا پہلا عمل تھا, اس دن میں بذات خود میں پشاور ہائی کورٹ میں تھا, بیلز لے رہا تھا, کیونکہ ایک دن میرے اوپر تقریباً 50 سے زیادہ FIR اس فارم 47 کی حکومت نے کی. پھر بھی, اور میرے وکیل یہاں پہ میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں ڈاکٹر بابر اوان صاحب, تو ان کو معلوم ہے جتنی FIRs ہیں اور کس نوعیت کی ہیں. تو اس دن یہاں پہ اسد کیسر صاحب اور ہمارے 2 اور ساتھی جو ہیں وہ اس مذاکراتی ٹیم میں گئے تھے, اور وہاں پہ پریلیمنری جو بات چیت ہوئی کہ ہم لوگ اپنی چارٹر آف ڈیمانڈز وہاں پہ دیں گے جو پبلک ہے. وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 ہمارے اسیران کی رہائی, جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب ہے اور ہمارے جتنے ساتھی جن کے نام میں نے لیے ہیں لیڈرشپ میں بھی اور باقی ساتھی. نمبر 1. نمبر 2 آپ کا 26 نومبر کے ثانیہ کا جو یہاں پہ شہداء کا خون بہایا گیا, شہید ہوئے, جو زخمی ہوئے, ہزاروں لوگوں کو قید کیا گیا, اس کے بارے میں ایک جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے, جو کہ میرے بڑے بھائی بابر اوان صاحب نے ڈیٹیل میں آپ کو بتایا. 9 مئی کے حوالے سے وہ ویڈیو فوٹیج کدھر ہے؟ CCTV فوٹیج نہیں ہے. دھڑا دھڑا آپ ملٹری ٹرائل کر رہے ہیں اور وہاں پہ سینٹینسز دے رہے ہیں. اس کے بارے میں بھی ڈاکٹر بابر اوان صاحب نے تفصیلاً آپ کو بتایا, میں نے تھوڑا بہت آپ کو بتایا کہ یہ انشاءاللہ اوور ٹرن ہو جائیں گے. ملٹری کورٹ سویلینس کا ٹرائل کر ہی نہیں سکتے ہیں. نمبر 1, دنیا نہیں مانتی ہے اس چیز کو. تو لہٰذا یہ وہ فوکسڈ پوائنٹس ہیں کہ جس کے اوپر ہم لوگ بات چیت کریں گے, اور ہماری توقع ہے کیونکہ ہم لوگ نیک نیتی سے بیٹھ رہے ہیں, ہم لوگ پاکستانی ہیں, محب وطن پاکستانی ہیں, اور ہم لوگ اس چیز کو آگے لے کے جانا ہے. اور یہاں پہ پھر میں ایک چیز ریپیٹ کروں گا کہ ملبہ اٹھا کے تو PTI کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. یہاں پہ آپ کے سوال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کہتا ہوں یار یہ پاکستان ٹائمز کا ٹائم نہیں ہے, دنیا آگے چلی گئی ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے ود ٹائم لائنز کے جناب PDM کی حکومت تھی, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو چکا تھا, شہباز شریف بن چکا تھا, یہ وزیر اعظم تھا, اور وہاں پہ
जनरल बाजवा और सारे कह रहे हैं कि जी हमने नेगोशिएशंस टीटीपी के साथ करनी है, तो फिर तो वो तो DGISPR की तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना वो तो गई हवा में, गुब्बारे की तरह उड़ गई है जी। सर, ये बताइए आप कि ये बता दें कि आपने अभी आपने बात की 13 शुहदा की, जख्मियों की भी बात की, एक कैंपेन जारी थी गोली क्यों चलाई, और उसको काउंटर करने के लिए कभी मदारस को आगे लाया गया, कभी और चीजें लाई, लेकिन वो नहीं पाई। उस वक्त वो गर्द बैठी है गोली क्यों चलाई वाली कैंपेन, जब मुज़ाकरात की बात हुई तो आपने रेस्क्यू नहीं किया, जैसे गुड टू सी यू कह के बंदियाल साहब ने रेस्क्यू किया था उस वक्त 9-10 मई को जब वो गहराई में जा रहे थे। एक वज़ीर आज़म कहते हैं एक जान दो कालब, फिर वो शुक्रिया अदा करते हैं 26 मई के हवाले से कि आपका शुक्रिया, आपने डीचो खाली कराया। फिर आप ये बता दें इस सारी सूरत हाल के अंदर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो आपको इंतशारी कहते हैं, इंतशारी हुकूमत भी आपको कहती है, तो हुकूमत ने उनका बयानिया लिया हुआ है या ISPR ने उनका बयानिया लिया है, ये तो बता। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है जनाब। ये ज़रूर आप DGISPR से पूछेगा या हुकूमत से, तारड़ से, या जो भी उनका स्पोक्समैन है उनसे पूछेगा कि किसने किसका वो बयानिया लिया हुआ है। मैं एक अदना वर्कर हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और मेरे कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने और मेरी पार्टी ने मुझे एज लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असम्बली में नॉमिनेट किया, और मेरी पार्टी ने मुझे वहाँ पे और बाकी पार्टियों ने इलेक्ट किया एज लीडर ऑफ द अपोजिशन। मैं अपनी पार्टी का बताऊँगा कि हमारा बयानिया वही है, हमारी डिमांड जो है वो यही है कि 26 नवंबर 2024 को मैंने आपको अस्ते की नॉमेनक्लेचर बता दी है। चले मैं आपको बता देता हूँ, वो मशीन गन जो चली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चल रही है उसमें टाइम नहीं होता, अभी मैं बता देता हूँ। उसका वजन होता है जनाब 23 से 25 पाउंड, उसकी लेंथ होती है 46 इंच 46 इंच, 850 गोली फी मिनट चलाती है। उसकी बेल्ट में 50 गोलियां आती हैं, जितनी मर्जी आप लिंक करते जाएं। वहां पे चलिए स्नाइपर राइफल, इन सारों के ऊपर नाइट विजन्स थी। तो लिहाजा हमने तो अपना फैक्ट सामने रख दिया है, दूसरी साइड रखे ना फैक्ट, रिफ्यूट करे नहीं असला चला, ये कैलिबर था ही नहीं, रिफ्यूट करे। मैंने आपको बता दिया, जो रेमिंगटन 700 राइफल है उसकी बैरल में जो ट्विस्ट होता है वो 9:1 होता है। मैंने ये फैक्ट भी सामने रख दिया, बताएं, रिफ्यूट करें इसको। मैं चैलेंज कर रहा हूं ना। ख्वाजा आसिफ, जब मैंने टाइमलाइन के साथ नेशनल असेंबली में ये स्पीच की थी, तो ख्वाजा आसिफ जो अपनी सियासत की खातिर उसने अपने वालिद को डिसोन कर दिया, अपनी सियासत को बचाने के लिए। वो कहते हैं मेरा अपने वालिद से कोई ताल्लुक ही नहीं, उसने अपने वालिद को डिसोन कर दिया। उसकी क्या बात, उसकी क्या वो चीज़, वो कहता है जी ये POF के बारे में बता रहा है। ओ भाई मुझे तो बंदूकों का नहीं पता। ओ भाई तू फिर डिफेंस मिनिस्टर का ये क्या बैठा है, आपको इन चीज़ों का नहीं पता, तो वहां पे आप सिर्फ प्रोटोकॉल लेने के लिए और टी ब्रेक्स के लिए, समोसे खाने के लिए जाते हैं कहीं पे। हुकूमती कैंप से ये आवाजें आ रही हैं कि 3 बड़ों को साथ बिठा दिया जाए, नवाज शरीफ को भी, आसिफ जरदारी को और इमरान खान साहब को। ऐसी कोई तजवीज़ आपके सामने रखी गई है, इन केस रखी जाती है तो क्या इमरान खान साहब बैठने के लिए तैयार होंगे? जनाब वाला देखें, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पर मुझे ये बताएं कि वो वैल्यू क्या ऐड करेंगे सारी प्रोसेस में। जिन शख्स ये दो, आसिफ अली जरदारी का या नवाज शरीफ के बारे में आप बात करें, यहाँ पे ये आपके सवाल का मैं जवाब देता चलूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस या DGISPR कर रहे होते ना, तो उनका ख्याल था कि जिस तरह नवाज शरीफ जिमखाना में क्रिकेट मैच खेल रहे होते थे कि फील्डर भी अपना तो फलाना भी अपना, तो सारे के सारे वहाँ पे एम्बेडेड जर्नलिस्ट जो उनके अपने थे उन्होंने सवाल किए, इंडिपेंडेंट मीडिया ने सवाल ही नहीं किया। ठीक है, तो तब मज़ा आता ना कि इंडिपेंडेंट, जिस तरह आप अभी सवाल कर रहे हैं, तेज़ सवाल हैं, तुर्स सवाल हैं। वो अभी मैं शराजी साहब को देख रहा हूँ, वो अपनी वो छुरी भी तेज़ कर रहे हैं और मैगजीन में गोलियाँ भर रहे हैं। अभी तक 25 तक पहुँचे, 5 और रहती हैं। तो लिहाजा वो तेज़ सवाल होते हैं, तब मज़ा आता। बाकी जो हैं उनके सियासी कायदीन, जिस वक्त बात आएगी तो फिर देखी जाएगी। ये बता दीजिए, नासिर भट्ट मेरा नाम है, पब्लिक टीवी से ताल्लुक है। यहाँ जाहिर है आपने रेफरेंस के तौर पर कुछ अखबारात का हवाला दिया कि जी यहाँ पर ये लिखा है, वो लिखा हुआ है। सर मैंने जब चेक किया तो ये एक ट्रिब्यून का एक टुकड़ा मेरे सामने है जिसमें लिखा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 25 सिविलियंस को जो है वो कोर्ट मार्शल्स किए गए, और कर्नल रिटायर्ड इनाम रहीम जो हैं वो मुख्तलिफ केसेस में पेश होते हैं। उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई मोरल ग्राउंड नहीं है कि वो इन
3.5 पौने 4 साल का कहा कोई लेजिस्लेशन करने की कोशिश की गई हो, या हम अक्सर देखते हैं कि उसकी रवैया है कि सियासी जो लोग हैं उनका हुकूमत करने के बाद डिफरेंट रवैया होता है, अपोजिशन में भी डिफरेंट होता है। जो बहुत अच्छा सवाल। आपके सवाल का कोर है उसके अंदर ही आपने जवाब दे दिया, और कल भी यही कहा गया था। ये जो प्रोसीजर हुआ है उसको कहते हैं फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, FGMC। ये कौन करता है? सिविलियन अदालत तो नहीं करती। उसको करने के लिए 22वीं आईनी तरमीम की गई थी भाई, और 22वीं आईनी तरमीम में हमारे पास तो अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए भी हमारे पास अपने वोट पूरे नहीं थे, पूरी पार्लियामेंट ने वो तरमीम की थी। और उसका जो हवाला था, वो जो मैंने पहले एक सानेहा है हमारे साथ हुआ है APS पेशावर का, वो हवाला वो था जो आलू रंग करने से वो कभी माल्टा नहीं बन जाएगा, इसलिए इस दलील में कोई सिरे से सब्सटेंस है ही नहीं। थैंक यू जी। मेरे पास आखिरी सवाल जी है जी। हैदर शराजी, ये तो जो सजाएं हुई इससे तो वाज़ेह लग रहा है कि पाकिस्तान में आपके बयानी के बाद, आपकी गुफ्तगू के बाद, कि इंसानी जानों की हुर्मत से ज़्यादा शायद घरों की हुर्मत है कि इस तरह के ट्रायल हो रहे हैं, जैसा कि हम तो इसके खिलाफ हमेशा से कहते रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल ना हो, चाहे PTI की हुकूमत हो या ये। लेकिन PTI की जो अपनी क़यादत है वो जानदार मौक़िफ़ उसका नज़र नहीं आता बाज़ मौक़ों पर हमें, या फिर ऐसा कह लें कि बैरिस्टर गोवर नुमाइंदे हैं इमरान खान के, उनकी जगह चेयरमैन हैं। ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, आप तो आ जाते हैं, लेकिन बैरिस्टर गोवर मुश्किल वक्त में हमें नज़र नहीं आते कहीं कोई स्टैंड लेते हुए, ख़ासकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो बयानात आते हैं उनकी तरफ से। क्या कोई ऐसा आपने पार्टी में दो तरह के लोग रखें कि एक वहाँ बातचीत का उनके साथ राब्ता बढ़ाएं और आप सख्त मौक़िफ़ अपनाएं? मैंने कहा था ना, ये मैगजीन पूरी करके बात करेंगे। 30 राउंड चला दिए शिराजी साहब। अच्छा जी, संजीदगी से मैं इसका जवाब दूंगा। देखिए जी, आज है आपका हफ्ते का दिन है, और हम लोग साथी मुख्तलिफ, मुझे शिबली फराज साहब ने कांटेक्ट किया था, इत्तेफाक से मैं इधर ही था, और बाकी साथी भी स्वाबी से आ रहे हैं। तैमूर खान साहब पेशावर से रात को आए थे। डॉक्टर बाबर अवान साहब मेरा ख्याल था आजकल कोर्ट की छुट्टियां शायद अवेलेबल भी ना हो, तो एकदम हम लोग इकट्ठे हो गए। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने हमेशा फ्रंट फुट पे खेला है, हमेशा दलील दी है, हमेशा केस को उन्होंने डिफेंड किया है, सिग्नेटरी रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है वो पार्टी को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो इस वक्त जेल के अंदर है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का चुनाव है, हमने उनको वोट दिया और वो हमारे चेयरमैन हैं, और उनके स्टैंड पे और उनकी दलील पे और उनकी बहादुरी पे हमें फ़ख्र है। उमर अयूब साहब, दो चीज़ें हैं, एक मुज़ाकरात में जब आप आते हैं उसमें दो चीज़ें, एक ये है कि चार्टर ऑफ डिमांड, और एक ये है कि ये रेड लाइन है, इससे आगे पीछे हमने नहीं होना। बात की जा रही है कि चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दें, आप कह रहे हैं हम लेके जाएंगे, दूसरी जानिब आपने 3 शराइत बता दी हैं, तो मुज़ाकरात में आगे भी जाना है और फिर 2 फुट पीछे भी हटना है। हटेंगे पीछे इन शराइत से, या ये तय है कि इसके बाद कोई दूसरी बात नहीं, जो 3 या 4 शराइत आप देंगे इसी के ऊपर रहेंगे? देखिए जी, हमारी मुज़ाकरात के लिए हमारी जो हमने बिल्कुल वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना प्रिसाइज एंड ससेंट, यानी कि बिल्कुल उसको ब्रीफ रखा है, टू द पॉइंट रखा है। मुज़ाकरात शुरू होंगे तो दूसरी पार्टी, हमारी उम्मीद यही है कि गवर्नमेंट और उनके इत्तेहादी पार्टी भी इसी स्पिरिट के साथ वहाँ पे आएंगे। 2 तारीख के बाद इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।